वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम मईशत का जिक्र करेंगे। दुनिया की नज़रें अगर इस वक्त ईरान की जंग पे लगी हुई हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा है। उसका असर दुनिया भर के ममालिक पे हो रहा है, चाहे मुल्क अमीर हो या डेवलपिंग कंट्री जिसको हम कहते हैं। तकरीबन सभी इस वक्त जो है तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान हैं। बहुत से मुल्क जो पाकिस्तान जैसे हैं उन्होंने तो भी बहुत से इक़दाम भी कर लिए हैं। कहीं पेट्रोल की राशनिंग हो रही है, तो कहीं वो जिसको हम लोड शेडिंग कहते हैं वो कर रहे हैं, कहीं कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मगर हर कोई इस वक्त कुछ ना कुछ इक़दाम ज़रूर कर रहा है। पाकिस्तान में भी जब तेल की कीमतें बढ़ी थीं शुरू में, तो फ़ौरन हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया। तकरीबन 55 रुपए तेल की कीमत पाकिस्तान में भी बढ़ी। लोगों की तरफ से तनकीद भी हुई। उसके बाद तेल की कीमत बढ़ती रही, मगर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो जो ये बढ़ती हुई कीमत है इसको लोगों तक जो बर्डन है वो पास ऑन नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा लोगों को खिताब करके ये बताया, मगर हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो मौजूद ही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो तेल की कीमत बढ़ाते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी जेब से जो फ़र्क है वो अदा कर रही है। इसके हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो बात करते रहे हैं। मुशीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद साहब जो है वो कह रहे हैं कि मज़ीद इसके मनफी असरात हो सकते हैं और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत अहम इजलास भी हुआ ऐवान सदर में। उसमें सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा, जो वज़ीर आला हैं मुख्तलिफ़ सूबों को के, वो सब मौजूद थे। वहाँ एक प्रपोज़ल जो फ्लोट किया गया वो ये था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, मगर चारों सूबों ने इसकी मुखालफत की। इसके बाद यही फ़ैसला किया गया कि कोशिश करेंगे कि पेट्रोल जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए, लोगों को भी इनकरेज किया जाएगा, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन कहा जाता है। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया इजलास के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत दो ऑप्शंस पर जो है वो गौर कर रही है। एक स्मार्ट लॉकडाउन का है, तो दूसरी तरफ तेल की कीमतों में इजाफा है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन्होंने भी लोगों से ये अपील की है कि वो गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कम पेट्रोल लगाएं जो है वो इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत भी है खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी तरफ से भी तनकीद हुई है कुछ हुकूमत के जो इक़दामात हैं। अपोजिशन पार्टीज़ की जो अलायंस है उसने भी ये तनकीद की है। मुज़म्मिल असलम साहब ने पिछले दिनों में बयान में यही कहा। उन्होंने कहा कि जो तरक्याती फ़ंड्स दिए गए हैं अरकान असम्बली को 70 अरब रुपए के, उसमें कटौती की जा सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कंटिजेंसी फ़ंड है हुकूमत के पास 390 अरब रुपए का, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अब मामला जो है ये एज़ द डेज़ गो ऑन, और जैसे सबका इस वक्त ख्याल है कि जंग जल्द ख़त्म नहीं हो रही, ख़त्म हो भी गई तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी, लोगों का खदशा है। तो फिर हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, और हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, कल बहुत बैठक हुई, बहुत उसके ऊपर तवज्जो भी सबकी रही, मगर लगा ऐसे कि जैसे कोई भी बड़ा फ़ैसला किए बगैर वहाँ से सब उठाए। ना स्मार्ट लॉकडाउन लगा है, ना तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ना कोई उस तरह जिसको हम कहें कि कोई एनर्जी कंजर्वेशन प्लान सामने आया है। तो इट सीम्स एज इफ इट्स बिजनेस एज यूजुअल, और आप सिर्फ लोगों को एडवाइस करते रहेंगे कि वो कम खर्च करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑब्वियसली ये अगर जो सिचुएशन बनी हुई है ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है, और दुनिया इसको फेस कर रही है, और वो ममालिक जो तेल को इंपोर्ट करते हैं उनके लिए एक क्राइसिस सिचुएशन है। अब ऑब्वियसली आपने जो अपने इंट्रो में सुनाया कि 128 अरब हम खर्च कर चुके हैं पेट्रोल की कीमतों को सब्सिडाइज करने में, तो ये ऐसा सिलसिला तो नहीं है कि ये इसको कंटिन्यू अगर अगर अगले 5-6 हफ्ते भी हम कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप मज़ीद और 150-200, या हो सकता है अगर कीमतें बढ़ जाएँ तो इससे भी ज़्यादा आपको सब्सिडी देनी पड़े। तो अगर हमने लॉकडाउन की तरफ जाना है
تو اس کے اوپر بھی مشاورت جاری ہے، جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ کل اگر بیٹھک ہوئی تو اس کے اوپر صوبوں نے ہی لاک ڈاؤن کرنا ہے اور صوبوں کے ہی وہ ڈومین میں آتا ہے. اور اگر ہم نے سبسڈائز بھی کرنا ہے تو وفاق کے پاس تو آبویسلی ایک لمٹ ہے. پہلے ہی وفاق کے پاس جو فنڈز ہیں وہ لمیٹڈ فنڈز ہیں، تو اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے اپنا حصہ ڈالیں، لیکن صوبے ابھی تک ادھر کنسنسس اس موقع پہ ڈیولپ نہیں ہوا. تو اس کے اب دو ہی سلوشن ہیں کہ یا آپ اس کو سبسڈائز کریں، دوسری طرف آپ بالکل کنزرویشن کے لیے آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. آبویسلی کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو نہیں ہم کر سکتے، معیشت کو بھی چلانا ہے، تو وہ بھی مشاورت جاری ہے. تو سارے پلان تیار ہیں، بٹ اب اس کے اندر صوبوں کے ساتھ جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا تو آبویسلی یہ پرابلمٹک ہے، کیونکہ 4 حکومتیں ہیں، چاروں کے ساتھ مشاورت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے اور کنسنسس ہوگا. تو بالکل ہم صحیح. تیار ہیں، ہم ہر پلان کے لیے تیار ہیں. حکومت جو ہے انگیج بھی کر رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو بہت ارلی لیول کے اوپر چیزوں کو ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کے وار کمیٹی جو ہے ڈے ٹو ڈے ان چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہی ہے، اپنی سفارشات بھی دے رہی ہیں. لیکن آبویسلی جب آپ نے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں کنسنسس ہوگا تو تبھی وہ امپلیمنٹ ہوگی. ٹھیک، صحیح. زبیر صاحب آپ نے سنی رانا صاحب کی بات، کہہ رہے ہیں وہ کہ 5-6 ہفتے اور سبسڈی سسٹین کر سکتی ہے یہ معیشت اور یہ حکومت. نہیں کر آپ سکتی، اتفاق نہیں کر کریں گے؟ سکتی. میں نے کہا ہے کہ نہیں نہیں کر کر سکتے. اچھا سکتی، معاف بہت کریے گا، بہت مشکل ہوگا. جی جی بہت عارفہ، مشکل ہوگا. جی زبیر صاحب، بہت مشکل ہوگا وہ کہہ رہے جی ہیں رانا صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب. مشکل کیا، میرا خیال ہے از ناٹ پاسبل ٹو سسٹین. بات سب سے پہلے تو اس حکومت کی آپ ذرا لیول دیکھیں کہ کل جو بیٹھک ہوئی ہے اور وہ صدر صاحب نے بلائی تھی، جنہوں نے فیصلے میرا خیال ہے نہیں کرنے، مطلب چلیں انہوں نے بلا لی، اور پورے 4 صوبوں کے چیف منسٹرز وہاں موجود تھے. مطلب پوری قوم کو بتا رہے کہ کم جی استعمال کریں، پوری قوم کو بتا رہے کم استعمال کریں. It was an ideal opportunity. These days, it is an ideal opportunity for the government to showcase how to lead. They should lead. وہاں اس میں زوم پر کرتے کانفرنس، اور لوگوں کو یہاں سے کمرشل فلائٹس میں بھی نہیں گئے ہیں، اپنے اپنے جہاز میں گئے ہیں. آپ ذرا لیول دیکھیں. مطلب آئی تھنک یہ جو ہے نا ان کا، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ، اور میں تو اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ تو ان کو جب جھٹکا لگتا ہے اور عوام کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم آتا ہے، یہ تھوڑا سا سنبھلتے ہیں. ادروائز اگر ان کے اوپر کرٹیسزم ختم کر دیا جائے نا تو یہ بالکل اسی طرح سے ان کا شان و شوکت اور پرکس اینڈ پریویلیجز چلتی رہے گی جیسے پہلے تھی. کوسچن یہ ہے زبیر کہ صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا آسٹیرٹی پلان بنا لیا ہے، ہم نے اتنا پیٹرول کم خرچ کر لیا ہے، گاڑیاں بند کر مجھے دی ہیں، ایک پتہ بتا نہیں دینا، روز تو ہم حکومت ہاں میں کیا آپ سر کو کیا بتاؤں میں. اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. دے ہیو ٹو لیڈ دا وے. شان و شوکت ان کی ہے، عوام تو پہلے ہی مرے پڑے تھے، تو عوام سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کراچی آتے ہیں آل دا وے، کمرشل فلائٹ میں کیوں نہیں ہے؟ ہو از ہی بھائی؟ کون ہے وہ؟ فار لائف ٹائم کنگ ہیں کیا ہیں وہ؟ وہاں سے آ رہے ہیں ٹھیک. اپنے جہاز میں جو حکومت پاکستان کا جہاز ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں آ کے 40 پروٹوکول کار، 40 اس کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں. تو واٹ از دا ایگزامپل از سیٹنگ؟ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو بجٹ ہے اس میں کٹوتی ہوئی ہے؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کے بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے؟ بتا دیں نا. تو آپ اپنے تو اخراجات کم سر کرنے پھر کے لیے پوچھنے تیار دیں. ہیں. جی چلیں سر پوچھتے ہیں. رانا صاحب، زبیر صاحب نے بہت اہم نقطے اٹھائے ہیں سر، کہ پی ایم صاحب گئے کراچی، جہاز میں اڑ کے گئے، کمرشل فلائٹ بھی لے سکتے تھے، وہاں 40 گاڑیوں کا پروٹوکول تھا، ابھی چیف منسٹرز بھی جہاز پہ بیٹھ کے آئے ہیں. تو سر ادھر بھی تو کوئی کمی کی جا سکتی ہے، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنسی کا، پرائم منسٹر ہاؤس کا، ان کے خرچے کم کریں، لیڈ بائی ایگزامپل. تو obviously government has led by example. اگر ہم نے 50% پیٹرول میں کٹوتی کی ہے تو وہ پرائم منسٹر آفس بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے، اور اگر ہم نے 60% گاڑیاں اکراس دا بورڈ گراؤنڈ کی ہیں تو اس میں سب شامل ہیں.
بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جہاز لے کے کیوں گئے؟ تو وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کوئی وہاں عیاشی کرنے تو نہیں گئے نا، ملکی ایجنڈے کے اوپر ہی وہاں کراچی بھی گئے، اور اسی طرح یہاں بھی اگر کوئی ملاقات ہو رہی ہے تو ملکی ایجنڈے پہ ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ گاڑی کے، اور ایسا سر اہم بٹ معاملات ہے مطلب کہ کہ شاید ادھر بھی ذرا پہلی، تھوڑا سا خرچہ کم ہو سکتا تھا نا، آئی تھنک شاید زبیر صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کہنا کہ وہ زوم پہ میٹنگ کر لیتے، جس اہم نوعیت کی میٹنگ تھی اور کنسنسس درکار تھا، تو اس کو جو ہے وہ وہاں کیا گیا اور سب اکٹھے ہوئے، تو یہ کوشش ملک کے مفاد کے لیے کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہنا کہ کوئی 40 گاڑیوں کا ان کو پروٹوکال ملا تھا کراچی میں، تو یہ کوئی اپنے ساتھ اسلام آباد سے تو نہیں گاڑیاں لے کے گئے تھے پرائم منسٹر، وہاں ہو سکتا ہے کہ صوبائی وزراء بھی جو ہیں وہ انہوں نے ان کا پروٹوکال جوائن کر لیا ہو، سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی ہوں، یہ خالی پرائم منسٹر کا تو پروٹوکال لازمی نہیں ہے کہ ہے ہوگا، اور اب اگر ایک میٹنگ سے وہ دوسری میٹنگ میں کچھ لوگ جا رہے ہیں، خیر یہ دس از، جب آپ نے آل اکراس گورنمنٹ نے ایک کوشش کی ہے کہ خرچے کم کریں تو وہ بڑی پکچر ہے۔ باقی اگر سمبلزم کے لیے وہ کم گاڑیاں استعمال کریں تو بالکل یہ ممکن ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن آبویسلی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ڈیٹیل اور دیگر جو اگر ان کے ساتھ کوئی اور وزراء ٹریول کر رہے ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں یا کوئی اور لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو روکا تو نہیں جا سکتا اگر انہوں نے بھی ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ پہ جانا ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال یہ دس از ناٹ اے ٹاپک جو کہ ایک نیشنل لیول پہ اس کی کوئی Arfa, اگر I وہ want to بچت کر لیں respond گے to this. تو کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اوور آل کوشش کی جا رہی ہے جی کہ کنسنسس بلڈ ہو صوبوں کے اندر، تاکہ ہم کوئی ایسے اقدامات لے سکیں کہ ہمیں جو ہے وہ مل کے یہ بوجھ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور ٹھیک، عوام پہ بھی بوجھ نہ آئے۔ جی صحیح۔ جی زبیر صاحب معاف کریے گا، آپ کچھ کہنا جی چاہ رہے تھے بٹ میں رانا یہ صاحب کہہ نے بات اب مکمل کر لی ہے، پلیز میں گو یہ ہیڈ۔ کہہ رہا ہوں عارفہ، دیکھیں جو پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں نا، ہم لو انکم گروپ ہیں اور ساری دنیا مانتی ہے، اور پاکستان کی حکومت بار بار عوام کو بھی بتاتی ہے کہ بھائی آپ کمپیریزن نہ کیا کریں دوسرے ممالک کے ساتھ جو ایون مڈل انکم گروپ ہیں، جس طرح کنٹریز ہیں جیسے ملائیشیا ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان کے ساتھ آپ کمپیریزن نہ کیا کریں۔ بھائی نہیں کرتے کمپیریزن، عوام ٹو عوام نہیں کرتے ہم کمپیریزن، ہم اپنی، ہمیں پتہ ہے کہ پر کیپٹا پاکستان کی جو ہے وہ اس خطے میں بھی سب سے پیچھے ہے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، انڈیا سے، مالدیو سے، ملائیشیا سے، کمبوڈیا سے، ویتنام سے، سب سے پیچھے ہم۔ لیکن ہمارے رولرز جو ہیں، میں چیلنج دے رہا ہوں، اور رانا احسان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ مجھے یہ پروف کر کے بتا دیں، آج نہیں بلکہ 10 دن کے بعد، کہ پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہے، رولرز ہیں جو اسلام آباد، لاہور، یہ ساری جگہ بیٹھے ہوئے، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، یہ ویسٹرن یورپین کنٹریز کے جو رولرز ہیں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے رہتے ہیں، شان و شوکت، پرکس اینڈ پریویلیجز، ان کے جہاز، ان کے فلیٹ آف کارز، ان کے پیلسز۔ میں ایک کنٹری کے ساتھ، آپ یو کے ساتھ مقابلہ کر لیں، آپ جرمنی کے ساتھ کر لیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ کر لیں، کس کنٹری کے ساتھ، یہ کیا انصاف ہے؟ دے نیڈ ڈسمینٹلنگ آف دس آرڈر، یہ 2 مہینے کا ریلیف نہیں چاہیے۔ پاکستان از اے پور کنٹری بیکاز آف دیم، اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو۔ یہ بتانا کہ جی وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہیں تو اس لیے نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ کون ہے؟ جب اگر یہی کرائسس اگر باقی ممالک میں آئے تو وہ کیا چینج نہیں ٹھیک سر، ہوتی ان کی لیڈرشپ؟ دس از ان ایکسیپٹیبل، ٹھیک۔ یہ میں آپ رانا کو صاحب بتا رہا وڈ ہوں۔ یو، ہاں صحیح، رانا صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ سر؟ دیکھیں، اب میں آئی ہیو بین ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس، اور مجھے یہ بھی موقع ملا ہے کہ میں اور بھی کچھ ملکوں کے میں نے وزٹ کیے ہیں، تو کوئی دیکھیں آپ، کوئی اتنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی یہاں پاکستان میں کوئی اشیاء نہیں ہو رہی۔ آپ منسٹر انکلیو جا کے دیکھ لیں تو نارمل، ادھر زبیر صاحب بھی رہ چکے ہیں، کوئی لیوش وہاں گھر نہیں ہے۔ فیڈرل منسٹر کو ایک 1800 کی گاڑی ملتی ہے، ایک ڈالا ملتا ہے، تو کوئی یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ عیاشیاں چل رہی ہیں اور کوئی شان و شوکت ہے۔ اور بالکل اگر جہاز کا ٹریول ہے تو وہ پرائم منسٹر، کیونکہ اس کی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں اور ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سڑکوں پہ اگر ٹریول کریں گے تو پھر ٹریفک جام ہوں گے اور دیگر معاملات ہوں گے، تو ان کے ٹریول کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنے ایکسٹرا آرڈنری میجرز نہیں ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتے اور یہاں ہوتے ہیں، یا ہمارے بہت زیادہ کوئی لیوش ہیں۔
میں نہیں سمجھتا. اور ان کے اندر اگر آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ دیگر جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ضرور کمپیریزن کر لیں. جی یا میں جو بتا دوں. پرائم منسٹر کے جو ایکسپینڈیچر ہیں اور باقی ملکوں میں جو پرائم منسٹر کے پرسنل ایکسپینڈیچر پرسنل تو نہیں ہوتے, عوامی ہوتے ہیں. تو دیکھیں بٹ دس از ناٹ دا ٹاپک کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ یہ ٹھیک. ایشو ہے, جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ثالثی بھی کریں, ہم عارفہ میں ڈپلومیٹک ایک کوشچن ان سے پوچھ اور لوں. ہم یہاں اکانومی کے اندر بھی ابھی بفر بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ عوام کے سر اوپر جسٹ یہ عذاب سیکنڈ رانا نازل نہ صاحب ہو بات مکمل مہنگائی کر کا. لیں. تو ہم تو ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. بہرحال یہ ضرور اس پہ آپ ٹاپک کر لیں, میں بھی ریسرچ کر لوں گا کہ کتنے کوئی. یہ ضرور ہے کہ آبویسلی اگر لنڈن میں پرائم منسٹر آفس ہے تو وہ چھوٹی سی ایک وہاں وہ جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ہے, وہاں وہ ویسے ہی گھر چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ادھر موسم کا بھی یہ دس از اندر ڈبیٹ جس کو ہم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اگر فارن ڈگنیٹریز آتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ نے جو ہے ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ دس از وی کین ہیو دس ڈسکشن. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.